पैगंबर इस्लाम को भी बदिक्कत तमाम मासूम समझते हैं। तवज्जो दोस्तों, सरकार रिसालत माप को भी दुनिया वाले जबरदस्ती मासूम समझते हैं, लिहाज मुलाहिजे में मासूम समझते हैं, बहुत मुश्किल से मासूम समझते हैं, बस कहते हैं कि मासूम थे, वरना तारीखें उठाकर देख लो, हदीसें उठाकर देख लो, रिवायतें उठाकर देखो, हर किस्म का इल्ज़ाम है जो पैगंबर पर लगाया जाता है। कभी सहव का इल्ज़ाम पैगंबर पर लगाते हैं, कभी निस्यान का इल्ज़ाम पैगंबर पर लगाते हैं, कभी हिज़यान का इल्ज़ाम पैगंबर पर लगाते हैं, कभी गलत फैसलों का इल्ज़ाम पैगंबर पर लगाते हैं, कभी अली की बेजा हिमायत का इल्ज़ाम पैगंबर पर लगाते हैं, कभी सुलह में शक करते हैं, कभी जंग में शक करते हैं, कभी आयत पर बहस करते हैं। तो ये तमाम बातों पर मुसलसल बहसें करना क्या इस अम्र की दलील नहीं है कि उस जमाने के लोग भी पैगंबर को बस पैगंबर ही समझते थे, मासूम नहीं समझते थे। अगर मासूम समझ लिया तो फिर सुलह में शक करने का जवाब क्या है? तवज्जो तवज्जो जान मोहतरम, सलावत भेजना बाबा से बुलंद, गौर कर जाए इस इब्तिदा पर। अगर मासूम जाना भाई, अगर मासूम समझ लिया और मासूम माना पैगंबर को, तो फिर पैगंबर पर ये इल्जाम क्यों लगाए जाते हैं कि कभी आपसे भूल होती थी, कभी आपसे चूक हो जाती थी, कभी माज़अल्लाह आप वही भूल जाते थे, कभी आप पैगाम देने में तामुल कर लिया करते थे। कभी ये इल्जाम लगाया जाता है कि पैगंबर की जात गुनाहाने कबीरा पर इसरार नहीं करती, लेकिन माज़अल्लाह छोटे मोटे गलतियां या छोटे मोटी लफ्ज़िशें, मैं अपनी ज़बान से वो लफ्ज़ दोहरा भी नहीं सकता, छोटी मोटी लफ्ज़िशें पैगंबर से हो जाया करती हैं, जिसे पैगंबर माफ़ कर दिया करते हैं। कैसे कैसे इल्ज़ाम नहीं लगाए। खुद सही बुखारी में 3 हदीसें मौजूद हैं जहां ये लिखा गया कि जनाब इब्राहीम ने माज़अल्लाह 3 मरतबा झूठ बोला। सही बुखारी। अब तवज्जो फरमाएं जुमले पर। अब आप इस रिवायत को जरा आयत से मिलाकर देखें। खुद बुखारी शरीफ में यह है कि माज़अल्लाह जहां खलीलुल्लाह ने, यानी जो नबी जद्दे मोहम्मद भी हो, जद्दे अली भी हो, जद्दुल अंबिया भी हो, नबी भी हो, अब्द भी हो, रसूल भी हो, खलील भी हो, इमाम भी हो, जो इतने मदारिज पर फायज हो, उस पर भी ये इल्जाम लगाया जाता है कि माज़अल्लाह जनाब इब्राहीम ने जिंदगी में मुख्तलिफ मौके पर मजबूरन ही सही 3 झूठ बोले। तो रावी ने तो ये कहा कि पैगंबर ने 3 झूठ बोले, तो जो इब्राहीम जिंदगी में 1 मरतबा भी झूठ बोल ले, उसके अगले सच की जमानत क्या होगी? तवज्जो है ना इज़ान मोहतरम भाई? इस बुनियादी नुक्ते निगाह पर जरा सा आप तवज्जो फरमाएंगे, ताकि फिर जो मैं नतीजे आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, आज मासूम को समझाकर इंशाअल्लाह शफाअत का एक नक्शा पेश करेंगे, और कल शब आशूर में शफाअत समझाएंगे नहीं, दिखाएंगे। सलावत भेजें आप बाबा बुलंद मोहम्मद आलम। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। इब्राहीम पर इल्जाम लगाया गया कि माज़अल्लाह इब्राहीम ने जिंदगी में 3 मरतबा सच नहीं बोला। तो अगर जिसने 3 मरतबा सच नहीं बोला उसके चौथे मरतबा सच बोलने की जमानत क्या है? और अगर नबी के कौल पर एतबार ही न रहे तो सारी शरीयत की इमारत मुनहदिम होकर रह जाएगी, सारा दीन मुनहदिम होकर रह जाएगा। शरीयत की सारी इमारत तो नबी के सच पर कायम होती है, जबकि मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, तवज्जो दोस्तों, रावियों ने कहा, एक आयत पढ़ूंगा और आयत ही पर आपकी तवज्जो। मुसलमान कलमा पढ़ने वाले रावियों ने कहा कि इब्राहीम ने 3 मरतबा झूठ बोला। कुरान की आयत ने बढ़कर रावियों के मुंह पर तमाचा लगाकर उन्हें दायरे इस्लाम से बाहर कर दिया। हबीब, ये हमारे इब्राहीम पर झूठ का इल्जाम लगा रहे हैं। फज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। तुम इस कुरान में इब्राहीम का तज़किरा करो, इसलिए कि वो हमारा सच्चा नबी था। अब मुसलमानों मुझे बताओ, रावी झूठा है या कुरान सच्चा है? या अली या अली या अली। गौर फरमाए ना इज़ान मोहतरम, तो जो है हुजूर मौला जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे।
مجھے بتائیے راوی جھوٹا ہے یا قرآن سچا ہے؟ ملت مسلمہ فیصلہ کیا کرے گی؟ تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، عزیزان محترم، چونکہ ابراہیم جد الخاتم النبیین بھی ہے نا، علی کے بھی جد ہیں، نبی کے بھی جد ہیں، ابو طالب کے بھی جد ہیں، عبد المطلب کے بھی جد ہیں، ہاشم کے بھی جد ہیں، اسی لیے جتنے الزامات کثرت سے لگائے گئے ہیں وہ ابراہیم پر لگائے گئے ہیں، اس لیے کہ یہ سلسلہ براہ راست، صلوات بھیجے محمد علیہ، یہ سلسلہ بہت توجہ، چونکہ ابراہیم کے سلسلے سے شجرہ طیبہ جو آ رہا تھا، ابراہیم کے سلسلے سے شجرہ طیبہ جو آ رہا تھا، اس لیے شروع ہی سے الزام لگانا شروع کر دیے۔ کوئی الزام دیکھیں، جو الزام بیٹے کے باپ پر لگایا نا، دیکھوں گا آپ کتنی حاضر دماغی سے میری گفتگو سن رہے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کروں گا۔ جتنی شد و مد کے ساتھ بیٹے کے باپ پر الزام لگایا نا، اتنی ہی شد و مد کے ساتھ ابراہیم کے باپ پر بھی الزام لگایا۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ توجہ فرمائیں، تاریخ میں دو ہی تو یہ بت شکن گزرے ہیں اور دونوں کے باپ کو کافر کہہ دیا۔ توجہ 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 اعلان محترم، یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے۔ ابراہیم کے باپ پر بھی الزام لگا دیا کہ معاذ اللہ ابراہیم کے باپ آزر تھے، ابراہیم کے باپ آزر تھے، آزر بت پرست بھی تھے، بت فروش بھی تھے، بت گر بھی تھے۔ ابراہیم کی توجہ، ابراہیم کے چچا کو ان کا باپ بنا دیا۔ چچا ابراہیم کا باپ بنانے والے تم کون ہو؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ ابراہیم کے چچا تھے آزر، آزر چچا تھا، آزر چچا تھا، وہ یقیناً بت پرست بھی تھا، بت گر بھی تھا، بت فروش بھی تھا، وہ ابراہیم کا باپ نہیں تھا۔ عربی میں ابھی باپ کو بھی کہتے ہیں، چچا کو بھی کہتے ہیں، ماموں کو بھی کہتے ہیں۔ اگر ابراہیم، توجہ، اگر ابراہیم کو یہ یقین تھا کہ میرا باپ آزر ہے اور یہ کافر ہے اور یہ مشرک ہے، تو قرآن میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ اے میرے حبیب، تم کافر ماں باپ کے لیے اور کافر لوگوں کے لیے کبھی دعا نہ کرنا، ہم مشرکوں کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اگر توجہ، اگر ابراہیم کا باپ آزر تھا اور کافر تھا تو پھر ابراہیم نے قرآن میں یہ دعا کیوں کی جو ہر نماز میں سب مسلمان پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدیا، پروردگار میرے والدین کو بخش دے۔ توجہ، یا علی یا علی یا علی یا علی، بہت توجہ دوستو۔ جی مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ عزیزان محترم توجہ ہے نا آپ کی؟ ابراہیم نے دعا کی، ایسی دعا جو آج تک نماز میں باقی ہے، پروردگار مجھے بھی، میری بھی مغفرت کر، میرے والدین کی بھی مغفرت کر، میرے والدین۔ تو کیا معاذ اللہ ابراہیم حکم قرآنی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ تسلیم کرو کہ نگاہ ابراہیم سمجھتی ہے کہ آزر کافر ہے، میرا باپ مومن ہے، اس لیے کہ معصوم کی پہلی پہچان یہ ہے کہ معصوم نہ کسی ناپاک صلب میں آتا ہے، نہ ناپاک بطن میں آتا ہے۔ آپ قرآن مجید، ہر گھر میں قرآن ہے یا نہیں؟ ہر گھر میں قرآن ہے، غریب سے غریب گھر میں قرآن ہے۔ یہ مسلمان قرآن کو سر پہ رکھتے ہیں، آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، اس کا احترام ہر مسلمان پر واجب، اس کا مسلمان، توجہ توجہ، اس کا احترام ہر مسلمان پر واجب۔ اسے بستر پر نہیں رکھتے، اسے ناپاک جگہ پر نہیں رکھتے، اسے پست مقام پر نہیں رکھتے، ہمیشہ بلند مقام پر قرآن رکھا جاتا ہے، بلند مقام پر رہتا ہے، پاک مقام پر رہتا ہے، بلند مقام پر رہتا ہے، پاک مقام پر رہتا ہے، اسے رحل پہ رکھا جاتا ہے۔ قرآن کے اوپر کوئی کتاب بھی نہیں رکھی جاتی، چاہے کتنی مقدس کتاب کیوں نہ ہو، چاہے مسلمانوں کی صحیح بخاری کیوں نہ ہو، چاہے ہماری اصول کافی کیوں نہ ہو، ہم قرآن کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھتے، اس لیے کہ قرآن کا احترام یہ ہے کہ نہ تو قرآن کے اوپر کوئی کتاب رکھی جا سکتی ہے اور نہ قرآن کسی غلط مقام پر یا ناپاک اور نجس مقام پر رکھا جا سکتا ہے۔ قرآن نے کہا کلو مشرک نجس، ہر مشرک نجس ہے۔ نجاست کی
آخری منزل میں مشرک ہوا کرتا ہے مسلمانوں کو تو قرآن کا اتنا احترام کہ وہ اسے نجس مقام پر نہیں رکھتے، اور اللہ کی نظر میں قرآن ناطق کا اتنا بھی احترام نہیں تھا کہ اس نے پالنے کے لیے کسی پاک گود کا انتخاب بھی نہیں کیا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ یا علی صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ کسی سوچیں جب اس قرآن کا اتنا احترام ہے تو وہ جو قرآن ناطق ہے، وہ جس کے قلب پر یہ قرآن نازل ہوا، اگر آپ متوجہ ہیں اور پوری طرح بیدار ہیں اور جملوں کے نفسیاتی پس منظر کو سمجھنا چاہتے ہیں اور آمادہ ہیں تو پھر میں یہ جملے کہوں، اور اگر یہ ضائع ہونے ہیں تو پھر میں نہ کہوں۔ اگر آپ پوری طرح آمادہ ہیں تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ یاد رکھیں قرآن نے، یہ بڑی جسارت سے کہہ رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس منبر کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہوتا ہے کہ یہ منبر اپنے خطیب کو جرأت عطا کرتا ہے، جرأت گفتار عطا کرتا ہے۔ اور آپ ابھی دیکھیں گے عزیزان محترم، یہ قرآن جس کی ایک ایک آیت پر ہمارا ایمان، جس کی ایک ایک سورت پر ہمارا ایمان، الحمد سے لے کر والناس تک سارے قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اس کا احترام ہم پر واجب۔ کوئی ہمارا 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر کا قرآن نہیں ہے، یہی قرآن ہے جو سارے مسلمان پڑھتے ہیں، اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے عزیزان محترم۔ لیکن قرآن اور ہے، وارث قرآن اور ہے، قرآن سب سے بلند ہے لیکن وارث قرآن سے بلند نہیں ہے۔ اس لیے جملہ خدا کے لیے سمجھ لینا، ضائع نہ ہو، فلسفیانہ انداز میں کہہ رہا ہوں، اور فلسفے کی زبان خطابت نہیں ہوا کرتی، آپ کو بلند ہو کر سمجھنا پڑے گا۔ قرآن وارث قرآن سے بلند نہیں ہے، قرآن محمد پر نازل ہوا ہے، محمد قرآن پر نازل نہیں ہوئے۔ خدا کے لیے سمجھیں آپ، صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ یہ ایک عجیب فلسفہ ہے۔ جیو سلامت رہو۔ سلامتی بھیجیں محمد آل محمد۔ بھائی کیا فیصلہ کریں گے آپ؟ ہم کہہ رہے ہیں مانٹا روڈ امام بارگاہ سے جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، بلا خوف تردید کہہ رہے ہیں کہ قرآن محمد پر نازل ہوا ہے، محمد قرآن پر نازل نہیں ہوئے، قلب محمد نے قرآن کو سمیٹا ہے۔ میں قربان ہو جاؤں اس قلب محمد کے، بھائی آپ کو سمجھنا ہے، قلب محمد کو یہ صلاحیت ہے کہ وہ پورے قرآن کو جذب کر گیا اپنے ظرف میں، تو قلب محمد ظرف ہے قرآن کا۔ قرآن قلب محمد پر نازل ہوا، محمد قلب قرآن پر نازل نہیں ہوا۔ نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے، میں چاہتا ہوں آخری آدمی تک یہ بات سمجھے، آپ یقیناً سمجھے ہیں لیکن آخری نوجوان دوست تک اس مسئلے کو سمجھیں۔ یاد رکھو قرآن کا اور محمد کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، قرآن محمد پہ نازل ہوا ہے، محمد قرآن پر نازل نہیں ہوا۔ یاد رکھو قرآن نے محمد کا تعارف نہیں کرایا، محمد نے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ فرمائیں، محمد نے بتایا۔ نہیں دوستو، بلند آواز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری، ہاں رکھے، مولا آباد رکھے، توجہ ہے نا۔ قرآن نے محمد کا تعارف پہلے نہیں کرایا، پہلے محمد نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، محمد نے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ اسے اللہ کا قرآن سمجھو، اسے مانو، اس کا احترام کرو۔ جبریل آیا تھا، فرشتہ پیغام لایا تھا، مجھ پر وحی آئی تھی، یہ کسی نے دیکھا نہیں تھا۔
لب پیغمبر کو جنبش ہوئی، پیغمبر نے کہا قرآن آیا، سب نے کہا مان لیا، تو اپنی زبان سے نکلے ہوئے جس جس لفظ کو عبداللہ کا بیٹا قرآن کہتا رہا وہ قرآن بنتا رہا، جسے ایمان کہتا رہا وہ ایمان بنتا رہا، جسے کل ایمان کہتا رہا وہ کل ایمان بنتا رہا، جسے مومن کہتا رہا وہ مومن بنتا رہا، جسے سلمان کہتا رہا وہ سلمان بنتا رہا، جسے ابو ذر کہتا رہا وہ ابو ذر بنتا رہا، جسے قریب بٹھاتا رہا وہ مقرب ہوتا رہا، جسے بزم سے اٹھاتا رہا وہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتا رہا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد کے لبوں کی جنبش کا نام قرآن ہے، محمد کے لبوں کی جنبش کا نام ایمان ہے، محمد کے لبوں کی جنبش کا نام اسلام ہے۔ جسے پیغمبر کہہ دے کہ یہ مومن ہے وہ مومن ہے، جسے کہہ دے کہ یہ منافق ہے وہ منافق ہے، جسے پیغمبر اپنی گود میں بٹھا لے اسے اپنے دل میں بٹھا لو، جسے بزم سے اٹھا دے اسے اپنے دل سے نکال دو۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، یہ ہے پیمانہ، اس کے علاوہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ ہاں مل کر جیو سلامت رہو۔ سلامت رکھے۔ ہمارا میدان یہ ہے، ہمارے یہاں انشاءاللہ ہم کل شبات کے موضوع کو جب نتیجے پہ لائیں گے تو ان منزلوں کو طے کریں گے۔ ہمارے یہاں احترام محمد یہ ہے، احترام محمد یہ ہے کہ جسے محمد اپنے قریب بلا لے ہم اسے دل میں بٹھا لیتے ہیں، جسے قرآن اپنی بزم سے اٹھا دے اسے ہم اپنی گلی سے نکال دیتے ہیں۔ توجہ اذان محترم، اپنی دنیا سے نکال دیتے ہیں، اس لیے کہ احترام کا مرکز محمد کی ذات ہے۔ اس لیے اذان محترم، اور یہ جو ہم علی علی کہتے ہیں اس پر کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا حق شفاعت ہے، ہم علی علی کہتے ہیں، ہمارا حق محبت ہے، ہم علی علی کہتے ہیں۔ دنیا کو کیا پتا، دنیا تو جب ٹھوکر کھاتی ہے جب اسے علی یاد آتا ہے، ہمیں ہر وقت علی یاد آتا ہے۔ ہر وقت علی علی کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے یہاں ہمارے ہر وقت توجہ آخری آدمی تک، ہر وقت علی علی کہنے کا، علی علی کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں علی والے تو پیدا ہوئے ہیں، آج تک کوئی سلمان رشدی پیدا نہیں ہوا۔ توجہ ہے ذرا محترم، یا علی یا علی یا علی، اور تو فرمانا ذرا محترم۔ ہاں 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 ہاں، اللہ سلامت رکھے۔ ہمارے یہاں آج تک کوئی سلمان رشدی پیدا نہیں ہوا، یہ علی علی کہنے کا فائدہ ہے۔ ہمارے یہاں آج تک کوئی گستاخ رسالت پیدا نہیں ہوا۔ نہیں، میں چیلنج کروں دوستو، پورے مجمع کی توجہ، اور 8 محرم کا یہ پیغام جتنی ایجنسیاں یہاں موجود ہیں نوٹ کر رہی ہیں، لکھیں۔ عرفان درابدی مقام فخر پر اپنی قوم کا شاندار ماضی، روشن حال
اور تابناک مستقبل ایک جملے میں پیش کر رہا ہے. آپ ایک سلمان رشدی کو رو رہے ہیں, جلوس نکال رہے ہیں, گستاخ رسول تھا, شاتم رسول تھا, بڑی گستاخی کی, بڑی توہین کی, ہم بھی کہتے ہیں, مگر آپ ایک جلوس نکال کر رہ گئے. جدے میں آپ نے وزیر خارجہ کی کانفرنس بھی کی, ایجنڈے پر بھی نہیں لا سکے کہ گستاخ رسول کو سزا ملنا چاہیے, شاتم رسول واجب القتل ہے یا نہیں. لیکن یہ ہم تھے, تم ابھی تک سوچ رہے ہو کہ رسول کے گستاخ کو کیا سزا ملنا چاہیے, مگر وہ جو علی علی کہنے والا ایران میں بیٹھا ہوا تھا, وہ جو علی کے در کا غلام تھا, اس نے اگلے ہی دن فتویٰ دے دیا کہ سلمان رشدی مرتد بھی ہے, واجب القتل بھی ہے. کبھی اس پر سوچا کہ ہمارے والے نے, علی والے نے اتنی جلدی سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ بغیر سوچے سمجھے کیوں دے دیا؟ اس لیے دے دیا کہ وہ جس علی کا ماننے والا تھا اس کے مذہب میں ایک بھی گستاخ پیدا نہیں ہوا, پیدا نہیں ہوا. ہائے ہائے, توجہ 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 توجہ, یا علی ایک بھی گستاخ رسول نہیں. دوستو ایسے نہیں, علی کا نعرہ پوری طاقت و توانائی سے, ایسے نہیں, مل کر ساری سانسیں اکٹھی کر کے. علی علی مل کر مل کر, توجہ ہے, توجہ ہے دوستو. مولا سلامت ہے. بس تھکے تو نعرہ حیدری, مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. توجہ ہے ناظران محترم, ہمارے عالم دین نے پہلے ہی دن کہہ دیا کہ جو بھی گستاخ رسول ہے سلمان رشدی, اسے قتل کر دیا جائے, اس لیے کہ اس کا ماضی کسی گستاخ رسول سے شرمندہ نہیں تھا. مسلمان آج تک, میں بھی تو جانوں, جب مفتی محمود صاحب کے بیٹے جو اسلام آباد میں سیاسی جلوس لے کر نکلے تھے توہین رسالت کے خلاف, ذرا وہ بھی تو کھل کر اعلان کریں کہ جو گستاخ رسول ہے وہ واجب القتل ہے. ایک دفعہ کل تم بیان دے دو تو کل پھر میں بتاؤں گا, ایک سلمان رشدی نہیں 148 سلمان رشدی ہے. توجہ ہے, یا علی یا علی یا علی یا علی یا, نعرہ تکبیر نہیں, عظمت رسالت, احترام رسالت کا بھرپور نعرہ, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے. اس لیے کہ ہم یہ باتیں ایسے نہیں کر رہے ہیں, ہم نے سلمان رشدی کی کتاب کے اقتباسات پڑھے بھی ہیں, ہم نے سیٹنک ورسز کو پڑھا بھی ہے, ہم جانتے بھی ہیں, ہم نے 148 ایسے سلمان رشدیوں کی فہرست تیار کی ہے جنہوں نے قدم قدم پر گستاخی رسالت کی ہے. جرأت کرو, آگے تو بڑھو, آگے تو بڑھو, سچے عاشق رسول بنتے ہو, آگے بڑھو. ایک سلمان رشدی کو کیا مطلب, رسول کوئی آج ہی تو نہیں ہے, کل بھی تھا, تو اس کی گستاخی کرنے والا کل بھی مجرم تھا, آج بھی. صلوات بھیجے محمد عالم. بہت توجہ ظالم ہے. توہین رسالت کرنے والا کل بھی مجرم تھا, آج بھی مجرم ہے, قیامت تک مجرم رہے گا. توہین رسالت کرنے والا کل بھی محروم شفاعت تھا, آج بھی محروم شفاعت ہے, کل بھی محروم شفاعت رہے گا. علی علی کہنے والا کل بھی رسالت کا خادم تھا, آج بھی محمد کا غلام ہے, قیامت میں بھی محمد کا غلام ہوگا. اس لیے کہ جب علی کو علی مان لیا, اور میں قربان ہو جاؤں اس علی کے. صلوات بھیجے نا محمد والے محمد کا. علی کو علی ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم کسی دور میں بھی توہین رسالت کا
تصور نہیں کر سکتے. میں ایک جملہ کہوں دوستو، 1400 برس میں 128 جھوٹے نبی پیدا ہوئے. یہ سب رسول کے دشمن، گستاخی. 1400 برس میں ایک نہیں 128 جھوٹے نبی پیدا ہوئے. آپ فخر کرتے ہوئے جائیں اپنے مذہب کو اور سجدے کرتے ہوئے جائیں اپنے علی کو. 128 جھوٹے نبیوں کی فہرست ہم نے تیار کی ہے. ان کے نام بھی دیکھے، ان کی ولدیت بھی دیکھی اگر مل گئی تو، ان کا خاندان بھی دیکھا، ان کا حسب نسب بھی دیکھا، ان کی جائے پیدائش بھی دیکھی، ان کی تاریخ ولادت بھی دیکھی. ساری بایوگرافی میرے پاس آن پیپر موجود ہے. میں نے وہ سارے 128 نام لکھے ہوئے ہیں. کس ملک سے تھے، کس شہر سے تھے، کس صدی میں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے، کس لیے پیدا ہوئے، کہاں پلے، کہاں بڑھے، کس کے کہنے پہ نبوت کا دعویٰ کیا، بیک گراؤنڈ میں کون تھا، کس نے بنایا، کس نے پیسے دیے، کون انہیں نبی کے مقابلے پر لایا، مذہب ان کا کیا تھا، دین ان کا کیا تھا، نمازیں کیسے پڑھتے تھے، روزے کیسے رکھتے تھے، مسلمان تھے یا نہیں تھے، تھے تو کس قسم کے مسلمان تھے. شیعہ نے حیدر کرار دعائیں دے دینا اگر مجھے مولا نے یہ جملہ ادا کرنے کی طاقت دے دی اور فخر کرتے ہوئے جانا شاہ نجف کی بارگاہ سے، شاہ نجف کو سجدے کرتے جانا. خدا کی قسم، علی کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، اس منبر کے تقدس کی قسم، غازی کے علم کی قسم، محمد کے خدا کی قسم، محمد کے خدا کی قسم، علی کی قسم، حسن کی قسم، فاطمہ کی قسم، حسین کی قسم، سجاد کی قسم، باقر کی قسم، جعفر کی قسم، کاظم کی قسم، رضا کی قسم، تقی کی قسم، نقی کی قسم، عسکری کی قسم، اپنے باب وارث کی قسم، آسمان و زمین کی قسم، کائنات کے ذرے ذرے کی قسم، شریعت محمدی کی قسم، لا الہ الا اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ کی قسم، علی ولی اللہ کی قسم کھا کر میں چیلنج کر رہا ہوں کہ جتنے 128 جھوٹے نبی پیدا ہوئے ان میں ایک بھی علی ولی اللہ کہنے والا نہیں تھا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، ایک بھی پوری طاقت و توانائی سے فلک شگاف نعرہ آواز نجف تک جائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں. 128 کے 128 ہم نے اٹھا کر دیکھے، ان میں ایک بھی علی کا ماننے والا نہیں تھا، علی ولی اللہ کہنے والا نہیں تھا. یہ ہے علی کو ماننے کا فائدہ کہ آدمی سلمان رشدی نہیں بنتا. جو علی کو نہ مانے وہ سلمان رشدی بنتا ہے، جو علی کو مانے وہ سلمان فارسی بنتا ہے. جو سلام غور فرمائے، نعرہ حیدری. میں لطف لیتا ہوں جس منزل پر، بس یہی فرق ہے. سلامت میرے بابا دے بلند محمد عالم محمد. جو علی کو مانے سلامت رہو. ایک مرتبہ درود دیجیے. مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں. اپنا آقا بھی مانتے ہیں. ہم اس احمقانہ فلسفے کے قائل نہیں ہیں کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں. بھئی یہ بھی کیا ہے؟ یہ تو بدبخت سلمان رشدی بھی کہتا ہے میں بھی نبی کو مانتا ہوں. نہیں توجہ کی آپ نے اس جملے پر. غور کریں، غور کریں، غور کریں، غور کریں. رزق لے کر جائیں علم کا علی کے در. ہاں ہے بھائی. یہ تو سلمان رشدی سے پوچھو کمبخت. اگر پاکستانی تو ہے، یہیں کا ہے، بہت بڑے وکیل صاحب کا رشتہ دار ہے پاکستان کے. کیا نام بتاؤں، چھوڑیں.
پاکستان کے بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑے وکیل ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، فضل حق کو چھڑانے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، انہی کا تو رشتہ دار ہے۔ توجہ 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 توجہ، نعرہ حیدری، یہ تو وہ بھی کہتا ہے، یہ تو وہ بھی کہتا ہے بھائی۔ اس پر انشاءاللہ عشرہ پڑھیں گے مسلسل، رضیہ امام بارگاہ میں عشرہ شروع ہوگا انشاءاللہ 19 محرم سے 29 محرم تک۔ اس عشرے میں انشاءاللہ اسی موضوع پر مسلسل، جب آپ حضرات تشریف لائیں گے مسلسل گفتگو کریں گے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیں آپ محمد علیہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا سا آپ ایک مرحلہ اور توجہ فرما لیں، اور وہ یہ جان محترم، بھئی ہم اس فلسفے کے قائل نہیں ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں۔ بھئی یہ بھی کیا ہے کہ جی ہم بھی علی کو مانتے ہیں؟ بھئی علی بھی والا نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا؟ ایمان اور نفاق میں فرق بتاؤں؟ نفاق یہ ہے جو یہ کہے ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ایمان یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ ہم ہی علی کو مانتے ہیں۔ یا علی یا علی یا صلوات بھیجے نا محمد آل محمد صاحب، ہم ہی علی کو مانتے ہیں۔ یہ بھی کا فلسفہ توجہ ہے نا، یہ بھی کا فلسفہ کچھ نہیں ہے، ہم ہی علی کو مانتے ہیں۔ مولا مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، آقا مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، حاکم مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، شفاعت کرنے والا مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، شاہ انما مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، شاہ کلگبا مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، سرتاج حلطہ مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، امیر المومنین مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، امام المتقین مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، قائد الغر المحجلین مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، یاسر الدین مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، عین اللہ مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، وجہ اللہ مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، ید اللہ مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، لسان اللہ مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، اسد اللہ مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، نقطہ بائے بسم اللہ مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، روح قرآن مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، تفسیر قرآن مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، شاہد وجود رسالت مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، دعوت ذات ذوالشیر کا دولہ مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، بزم غدیر مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، فاتح بدر مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، فاتح احد مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، شاہ لاپتہ مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، کل ایمان مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، مولا مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، حشر میں کام آنے والا مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، نظام میں کام آنے والا مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، قبر میں علی آئے گا ہم مانتے ہیں، فشار سے بچائے گا ہم مانتے ہیں، صراط پر لے جائے گا ہم مانتے ہیں، جنت میں لے جائے گا ہم مانتے ہیں، کوثر پلائے گا ہم مانتے ہیں، نعرہ ہم لگائیں گے تو علی ہماری مدد کو آئے گا ہم مانتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو ہم مانتے ہیں، میری جان آپ کیا مانتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ مجھے بھی تو بتائیں۔ جو علی سے نفرت رکھے، ہم تو بھائی بڑے سیدھے سیدھے لوگ ہیں، ہم سے لڑائی جھگڑا کرنے والی بات ہی نہ کیا کرو، ہم تو علی کو مانتے ہیں، بلکہ جسے بھی مانتے ہیں علی کی وجہ سے مانتے ہیں۔ بھائی نیر بھائی، ہم تو جسے بھی مانتے ہیں علی کی وجہ سے مانتے ہیں، اور کہوں جسے نہیں مانتے اسے بھی علی کی وجہ سے نہیں مانتے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم تو جسے بھی مانتے ہیں علی کی وجہ سے مانتے ہیں، جسے نہیں مانتے اسے بھی علی کی وجہ سے نہیں مانتے۔ بقول میرے کسی دوست کے کہ مجھے کسی سے محبت سمجھنا ہے، بھائی نیر ندیم صاحب بہت خوبصورت شعر ہے، ایک لفظ دیکھیں اس میں، میرے سارے دوست سمجھیں گے، اور میں نے تشریح تو شعر کی پہلے ہی کر دی ہے، شعر سنا رہا ہوں، خوبصورت شعر ہے۔ ہمارا عقیدہ پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے سے مراد مجھے، آپ کو، ہم کو، سب کو، مجھے کسی سے محبت نہیں، نہ کسی اخباری سے نہ اشتہاری سے، نہیں نہ نہ
مجھے کسی سے محبت نہیں، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم مجھے کسی سے محبت نہیں، قرآن کی قسم مجھے کسی سے محبت نہیں۔ آپ چاہے برا مانیے بھلا مانیے، مجھے کسی سے محبت نہیں۔ اپنے اپنے دل کی بات ہے، محبت کو زبردستی کرائی جاتی ہے، کمال ہے صاحب، زبردستی والی بات تو غلط ہوتی ہے نا۔ مجھے کسی سے، میں کہہ رہا ہوں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ممبر پہ جھوٹ نہیں بولتا، مجھے کسی سے محبت نہیں، خدا کی قسم مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا۔ اب اگر یہ میں کہتا نا کہ یہ نیر ندیم کا شعر ہے تو آپ سارے داد دیتے، کسی چھوٹے سے شاعر کا شعر ہے بس نہیں سن رہے، بڑے آدمی کا شعر ہوتا ہے داد دیتے ہیں لوگ، بڑے آدمی کے شعر کو داد دیتے ہیں۔ سنیں ذرا، مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، اور سارے شیعوں کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے ہے تو دوسرا مصرع سن کے بتانا، مجھے کسی سے محبت نہیں، گلیوں میں کہو، کوچوں میں کہو، بازاروں میں کہو، رزم میں کہو، بزم میں کہو، جنگ میں کہو، امن میں کہو، جس ماحول میں ہو، میرے نوجوان دوستو گردن اٹھا کر چلا کرو، سینہ تان کر چلا کرو، تمہارے علی نے تمہیں کسی میدان اور چوراہے پر کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کیا ہے، تم علی کے ماننے والے ہو۔ اعلان کر کے آج کی مجلس کے بعد یہ شعر حفظ کر لو، مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے، علی کے لیے، یا علی یا علی یا علی۔ ہائے 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 ہائے، مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے، جو میرے علی سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ پیمانہ ہونا دوستو، محبت میں بھی یکتائی پن ہونا چاہیے، ہر جائی پن نہیں ہونا چاہیے۔ محبتوں کا مرکز بھی یہی ہے، پیغمبر کا قول بھی یہی ہے، جس نے علی سے، اب یہ علی سے محبت کرنا ضروری کیوں ہو گئی یہ بھی بتا دوں، مجبوری کیا ہے؟ مجبوری ہے نا، واقعی بہت بڑی مجبوری ہے، حضور نے کر دیا نا مجبور، پاؤں میں زنجیر ڈال دی، دل کو پابند کر دیا، خبردار خبردار، ایک جملہ کہا اور مسلمانوں کے سنو، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کیا کہ پیغمبر اسلام نے کہا حب علی ایمان و بغضہ نفاق والکفر، علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے بغض رکھنا نفاق بھی ہے، کفر بھی ہے، مجھے کسی سے محبت نہیں۔ بہت توجہ، بہت نہیں، ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی۔ اچھا، صحیح بخاری کی روایت بیان کروں تاکہ ریکارڈ ہو جائے، اور بات اس سے بھی کچھ زیادہ واضح ہو جائے گی، خالی شاعری نہیں کر رہے، پس منظر میں دلائل دے رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی دے رہے ہیں، احادیث پیغمبر بھی دے رہے ہیں، تاکہ نتیجہ سامنے آئے۔ شارح صحیح بخاری بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جب یہ حدیث فرمائی کیا نظر لوجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، تو صحابہ اکرام کا یہ طریقہ ہو گیا تھا کہ وہ علی سے تقرب چاہا کرتے تھے، اور پھر ایک زمانے میں پیغمبر نے کہا کہ حب علی ایمان، علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے بغض رکھنا دلیل نفاق ہے۔ شارح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، لائبریری میں اگر کوئی چیک کر لے تو صحابہ اور اس کے بعد پھر اس کے بعد صحیح بخاری شریف کے شارح فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب سورہ منافقون نازل ہوا تو سب کو اپنی اپنی فکر ہو گئی، اس لیے کہ اللہ نے بھی تو بڑا انتظام کیا تھا نا، منافقوں کی ساری صفات بتا دی، نام سب کے پردے میں چھپائے، اب ہر ایک پریشان ہوتا تھا، ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہیں
آپ بڑے خوبصورت انداز میں سن رہے ہیں، میں بھی ایسے ہی پڑھ رہا ہوں. صلوات بھیجیں آپ محمد علیہ وسلم. جب سورہ منافقون نازل ہوئی تو عزیزان محترم ظاہر ہے کہ سب اکثر لوگ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں اس سے مراد کون ہے، اس سے مراد کون ہے، اس سے مراد کون ہے، معلوم نہیں، تو ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے. تو پیغمبر اسلام نے ایک پیمانہ مقرر کر دیا تھا سب کو پریشان دیکھ کر کہ علی کی محبت ایمان ہے. توجہ تو نہیں فرما رہے میرے دوستو. پریشان مت ہو، اس طرح تو پریشان ہو کر گھل جاؤ گے، ویسے ہی کسی قابل نہیں رہو اور کسی قابل نہیں رہو گے. یہی سوچتے رہو گے کہیں سورہ میں نام تو نہیں آ گیا. اس لیے میں تمہیں نشانی بتائے جا رہا ہوں. علی کی محبت آخری آدمی تک توجہ. علی کی محبت ایمان ہے، علی کی محبت. اور ممکن ہے یہی تقریر کا آخری جملہ ہو. باقی گفتگو ادا خانہ ابو طالب میں انشاءاللہ اور کل فیصلہ کن گفتگو ہوگی، مگر اس جملے پر توجہ فرما لے. علی کی محبت ایمان ہے، علی کی نفرت بغض بھی، علی کا بغض، علی کی نفرت نفاق بھی ہے، کفر بھی ہے. یعنی جو علی سے نفرت رکھے وہ منافق ہے، وہ منافق ہے. یہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا. تو شارح صحیح بخاری یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا طریقہ یہ ہو گیا تھا کہ جب بزم رسالت میں بیٹھتے تھے تو ہر ایک یہ کوشش کرتا تھا کہ علی کے برابر میں بیٹھے، علی سے نزدیک بیٹھے، علی کے چہرے کو دیکھتا رہے، جو علی کہتے رہے اس پر ہاں میں ہاں ملاتا رہے، مسکراتا رہے، متبسم ہوتا رہے، متبسم ہوتا رہے، علی کی طرف متوجہ رہے، علی کے قصیدے پڑھتا رہے، علی کی تعریف کرتا رہے، تاکہ اس سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ جو علی سے زیادہ قریب ہوتا تھا سمجھ لیتے تھے کہ یہ مومن ہے. جو کچھ کھچا کھچا رہتا تھا، دور دور رہتا تھا، دور دور رہتا تھا، سمجھ لیتے تھے کہ یہ منافق ہے. یہ تھی مومن اور منافق کی پہچان جو شارح صحیح بخاری نے بتائی. تو میں بھی تو اس مجلس میں یہی عرض کر رہا ہوں، بھائی ہم بھی تو صحابہ اکرام کو مانتے ہیں. ہماری جان قربان رسول کے مخلص صحابہ پر، رسول کے وفادار صحابہ پر، ہم بھی تو انہی کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں. وہ صحابہ خوش نصیب تھے، ان کے برابر میں علی بیٹھے ہوتے تھے، اس لیے وہ علی کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے، علی کے تقرب میں رہتے تھے. اب ہمارے سامنے تو علی نہیں ہے، اس لیے ہم شاہ نجف کا مارٹر روڈ امام بارگاہ سجا لیتے ہیں، مائک لگا لیتے ہیں، علی علی کرنے لگتے ہیں. ہر بزم میں، ہر محفل میں، ہر گلی میں یا علی مدد کہتے ہیں. علی تو سامنے ہے نہیں، لہذا جو بھی سامنے سے آیا ہم نے علی کا نعرہ لگا کر فوراً اندازہ کر لیا. اگر چہرہ کھل اٹھا تو مومن ہے، چہرہ بگڑ گیا تو منافق ہے، منافق ہے. یہ صحابہ کی سیرت ہے. اس میدان پر آئیے نا اور تاریخ کو دیکھیں. یہ پیمانہ ہے عزیزان محترم. اگر مانتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں، نہیں مانتے یہ بھی ماننے کا کیا مطلب ہے. علی کو مانتے ہیں تو پھر مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں تو پھر مانتے ہیں. ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل کرو جس سے یہ خوش ہو جائیں، جس سے یہ خوش ہو جائیں گے، اس کی شفاعت بھی کریں گے، اسے جنت میں بھی لے جائیں گے، اسے لے. اور یہ اصل میں مسئلہ کچھ نہیں ہے، کوئی شفاعت کا منکر نہیں ہے. لوگ اپنے ضمیر کے مجرم ہیں، جانتے ہیں، ہم مانتے تو ہیں ہی نہیں، شفاعت کریں گے وہ کیسے. توجہ ہے نا عزیزان محترم. مسئلہ صرف یہ ہے. صلوات میرے بابا جی بلند محمد. گلٹی کانشیس ہے لوگ، ضمیر میں چور ہے، پتہ ہے مانتے تو ہیں نہیں ہم. تو شفاعت یہ ہماری کیسے کریں گے؟ جب یہ ہماری شفاعت نہیں کریں گے تو ہم انہیں شفاعت کرنے کا ایمان ہی نہیں دیتے لوگوں کو. ہم کہہ دیتے ہیں بس جاؤ، اللہ ہی بخشوائے گا. بخشوائے گا اللہ؟ بخشوائے گا نہیں، اللہ بخشے گا، بس اللہ ہی بخشے گا. پھر کل بتاؤں گا انشاءاللہ کس کس کو بخشے گا.
کون کون بخشا جائے گا، کس کس طرح بخشا جائے گا، کل وقت کی کوئی پابندی نہیں ہوگی انشاءاللہ، جہاں تک مولا نے طاقت دی نا وہاں تک پڑھوں گا، اس فیصلے کو، شفاعت کے مفہوم کو واضح کریں گے۔ تو دوستو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں شفیع روز جزا مانو، مانگو ان کے دروازے سے، تسلیم کرو ان کے دروازے سے، مدد کو بلاؤ انہیں۔ اگر اہل بیت خوش ہیں تم خوش ہو، اہل بیت اگر غمزدہ ہیں تم غمزدہ ہو، اہل بیت اگر مسرت میں ہیں تم مسرت میں ہو، اہل بیت کا حق مل رہا ہے اظہار مسرت کرو۔ نہیں، اگر خوشی میں ہو نعت نبی پڑھو، مشکلوں میں ہو نعت علی پڑھو، نعرہ حیدری، اور جو ہے نا اذان محترم، یہ ہے ہمارا پیمانہ۔ خوشی میں ہو نعت نبی پڑھو، مشکلوں میں ہو نعت علی پڑھو، غم میں گھر جاؤ کربلا کو یاد کرو، حسین کو یاد کرو۔ غم میں گھر جاؤ تو ساری کربلا کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا سا خدا نخواستہ کوئی غم آ جائے نا، کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اور ہم تو اتنا شاید نہیں جانتے ہوں گے، یہ خواتین سے پوچھو جو ہزاروں کی تعداد میں آئی ہیں، مولا ان کے بچوں کو سلامت رکھے، مولا ان کی گودیاں آباد رکھے، ان سے پوچھو جب خدا نخواستہ یہ غم میں گھرتی ہیں نا تو یہ یا علی مدد نہیں کہتی، یہ نعت نبی نہیں پڑھتی، یہ نعت علی نہیں پڑھتی، یہ سیدھی غازی کی درگاہ میں جاتی ہیں، سر کے بال کھولتی ہیں اور سر کے بال کھول کر ایک واسطہ دیتی ہیں، عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس ہو گئی مجلس عزادارو، آج تو غازی کا دن ہے، آج تو غازی کا دن ہے، خدا کے لیے آج آنسو ایک لمحے کے لیے نہ رکے۔ 8 محرم ہے، غریبوں کا محافظ عباس، غریبوں کا شفاعت کرنے والا عباس، لوگ شفاعت کے منکر ہیں، خدا کی قسم عباس کا کٹا ہوا ایک بازو تم سب کی شفاعت کر دیتا، تم سب کی شفاعت کے لیے کافی ہوگا، تم سب کی شفاعت کے لیے۔ کون عباس؟ زینب کا برقع عباس۔ بھائی میں تو یہی پڑھوں گا اگر سننا ہے تو، زینب کا پردہ عباس۔ میں نے یہ جملہ پتہ ہے کیوں کہا؟ جب عباس پیدا ہوئے نا، جب عباس پیدا ہوئے سب سے پہلے زینب نے اپنے عباس کو گود میں لیا، زینب نے اپنے عباس کو، بہت چھوٹے ہیں زینب سے عباس کو گود میں لیا، علی کو اطلاع ملی۔ زینب اتنی شرم و حیا والی بیوی تھی کہ کبھی چہرہ کھول کر اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں آئی۔ بیٹیاں باپ کے گلے میں بھی باہیں ڈالتی ہیں، بیٹیاں باپ سے بڑی لاڈلی ہوا کرتی ہیں، لیکن زینب کبھی چہرہ کھول کر بے تکلفی سے جیسے بیٹیاں باپ کے گلے میں باہیں ڈالتی ہیں، زینب کبھی نہیں آئی۔ اس لیے علی کو زینب کا بڑا خیال تھا، جب گھر میں آتے تھے نا فاطمہ کی وفات کے بعد تو دق الباب کر کے آتے تھے، فضہ کی پشت کے پیچھے زینب چھپ جایا کرتی تھی۔ جب آتے تھے علی کی تمنا رہی تھی، علی کی تمنا رہی تھی کبھی زینب کا چہرہ میں بھی جی بھر کے دیکھ لوں۔ آج عباس پیدا ہوا، زینب بھائی کو لے کر آئی عزادارو، بھائی کو گود میں لیے ہوئے پیار کر رہی ہے، کبھی بازو چوم رہی ہے، کبھی پیشانی چوم رہی ہے، کبھی ہونٹ چوم رہی ہے۔ علی کو اطلاع ملی مولا آپ کو خدا نے وہ بیٹا دیا جسے آپ نے اپنے لیے مانگا تھا۔ عزادارو جملہ سنا آپ نے؟ مولا آپ کو وہ بیٹا دیا جسے آپ نے اپنے لیے مانگا تھا۔ علی نے آج دق الباب نہیں کیا عباس کی ولادت کی خوشی میں، دوڑے دوڑے سہنے خانہ میں آئے، مگر سہنے خانہ میں آ کر رک گئے اس لیے کہ حجرے میں زینب سامنے کھڑی ہوئی تھی، عباس کو گود میں لیے ہوئے۔ علی نے جی بھر کے زینب کو دیکھا، زینب کو جی بھر کے دیکھا، زینب کو جی بھر کے دیکھا اور کہا میرے عباس تو کتنا بھاگوان ہے، آج تیری وجہ سے میں نے اپنی حیا والی بیٹی کا چہرہ تو دیکھا۔ کیا سن رہے ہو سارا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عباس تو کتنا وفات، کتنا خوش نصیب ہے، کتنا بھاگوان ہے کہ آج تیری وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کا چہرہ تو دیکھ لیا۔ اور میری طرف عزادارو دیکھ لینا، گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ میں ابھی شہادت نہیں پڑھ رہا، ولادت پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ علی آگے بڑھے، زینب کی پشت پر آہستہ آہستہ چل کر گئے، بیٹی کے کان میں جا کر کہا زینب بھائی مبارک ہو، بھائی مبارک ہو۔ عزادارو زینب نے جو اچانک بابا کو اپنی پشت کے پیچھے دیکھا، اب گھبرا کر کیا کرے، چادر کا پلو کیسے لے، ہاتھ میں تو عباس ہے، ننھے سے عباس کو اٹھا کر زینب نے اپنے منہ پہ رکھ لیا۔
اب روتے جاؤ عزادارو، مجھے اس سے زیادہ مصائب نہیں پڑھنا ہے۔ زینب نے عباس کو اٹھایا، اپنے منہ پر رکھ لیا۔ علی نے فوراً رو کر کہا زینب میں تیری حیا کے قربان، میں تیری غیرت کے قربان، جا زینب آج سے میں نے تیرے پردے کا نام عباس رکھ دیا۔ عزادارو زینب نہ عباس نام ہے، زینب کے پردے کا عباس نام ہے، ام کلثوم کے برقعے کا، سیدانیوں کی چادروں کا محافظ عباس۔ عزادارو ایک جملہ سن لو، کربلا کے میدان میں جب حسین نے چاہا نا، عباس نے چاہا کہ حسین سے اجازت لیں، تو حسین نے ایک جملہ کہا، عباس بڑے سکون سے سنو، بہت روگے، عباس تم سمجھتے کیوں نہیں بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ مولا کیوں؟ میری گود کے پالے جنگ میں جا رہے ہیں، شہید ہو کے آ رہے ہیں۔ عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، مولا جب لشکر ہی نہیں رہا تو اب علمداری کر کے کیا کروں گا؟ عباس مجھ سے وہ بات کیوں پوچھنا چاہتا ہے جو میں نہیں بتانا چاہتا؟ مولا مجھے بتا دو نا، مجھے کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ عباس اجازت اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ جب تک تیرا علم لہرا رہا ہے، میری زینب کو ڈھارس ہے کہ اس کا پردہ ہے، اس کا پردہ ہے، اس کا پردہ ہے۔ تیرے بعد سیدانیوں کا پردہ محفوظ نہیں رہے گا، ان کی عزادارو ماتم کرو نا، اور میں کیا کہوں مجھ سے زیادہ؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، سوائے غم حسین کے کوئی۔ عزادارو ایک جملہ سن سکو تو سن لینا، حسین نے اجازت نہیں دی نا، عباس تو غلام تھے نا، بول بھی نہیں سکتے تھے آقا کے سامنے، سر جھکا کر واپس آ گئے، خیمے کے پردے کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے، نجف کی طرف رخ کیا، عباس کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ ایک مرتبہ رو کر عباس نے کہا اے نجف والے بابا، کیا اسی دن کے لیے غلامی میں دیا تھا؟ آقا اجازت نہیں دے رہے۔ عباس کی آواز بلند ہوئی، زینب کے کانوں میں پہنچی، چادر اوڑھی، حسین کے پاس آئی، بھیا تم نے کچھ سنا؟ میرا عباس رو رہا ہے۔ ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ، آخری رات ہے، آخری راتیں ہیں، قیامت کی راتیں۔ عزادارو 2 دن رہ گئے ہیں باقی، جی بھر کے اسی میں پرسہ دے لو۔ اور دیکھو آج باب الحوائج کی مجلس ہے، جب بہت زور سے رونا آئے نا تو جس کے دل میں جو تمنا ہے وہ مانگ لے۔ فاطمہ زہرا کہتی ہے جب کوئی میرے عباس پہ روتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کی شفاعت کرتی ہوں اللہ کی بارگاہ میں، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ عزادارو یہ جملہ سنو، بھیا میرا عباس رو رہا ہے۔ حسین اور بہن اور بھائی دونوں خیمے کے پیچھے آئے، آ کر دیکھا علی کا بیٹا پاؤں پھیلائے ہوئے زمین میں بیٹھا، گردن نے اڑائے ہوئے۔ عزادارو میری مجبوری ہے، میں عباس کے مصائب پڑھ نہیں سکتا، گردن نے اڑائے ہوئے عباس بیٹھا ہے۔ عزادارو غازی میرا بیٹھا ہوا ہے گردن جھکائے ہوئے۔ حسین نے قریب جا کر کہا عباس، حسین نے گردن اٹھائی، تعظیم کے لیے اٹھے، سامنے جو زینب کو دیکھا نا عباس لرز کے رہ گئے۔ شہزادی آپ خیمے سے باہر؟ شہزادی آپ خیمے سے باہر؟ حسین نے بڑھ کر چھوٹے بھائی کو کلیجے سے لگایا اور ایک جملہ کہتے ہیں بابا سے شکایت کر رہے تھے، بابا سے شکایت کر رہے تھے میرے لال، عباس میرے صبر کا امتحان نہ لے، عباس میں امام ہوں، جا اگر تجھے جانا ہے تو چلا جا، زینب سے اجازت لے لے۔ عزادارو زینب سے اجازت مانگی، زینب نے سیدانیوں کو بلایا، عباس کے گرد حلقہ بنایا، سیدانیوں کو ہاتھ جوڑ کے کہا اے اہل حرم رسول، زینب کو معاف کر دینا، میں اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں، میں نے مدینے سے چلتے وقت کہا تھا کہ تمہارے پردوں کی حفاظت کروں گی، ارے جس پہ وعدہ کیا تھا وہ مرنے جا رہا۔ جزاک اللہ کیے جاؤ ماتم عزادارو۔
ہاں ہاں ابھی چند جملے اور، چند جملے ہو گئی مجلس قیامت کی. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاتھ نہ جوڑو، ماتم کیے جاؤ، ماتم کیے جاؤ اپنے غازی کا، اسی شان سے ماتم کیے جاؤ. ہاں لے لو سانس، لے لو لے لو. مجھے بہت اطمینان ہے جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں نا عزادارو، قیامت کا جملہ ہے جو اس سے پہلے تم نے سنا نہیں ہوگا. میں سارے مصائب چھوڑتا ہوں، ایک جملہ مجھے کہنا ہے، سارے علماء سے پڑھ دوں. سارے علماء متفق ہیں کہ ادھر عباس گھوڑے پہ بیٹھ کے سدھارے، ادھر حسین زمین پہ بیٹھ گئے. ہاں لے لو لے لو سانس لے لو. مجھے بھی تو غازی پہ کچھ ناز ہے جو میں اتنا سانس لے رہا ہوں. میں اس غازی کے علم کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، مجھے ایک جملہ کہنا ہے عزادارو، میری اور تمہاری شفاعت کے لیے کافی ہو جائے گا. ادھر عباس میدان میں گئے، ادھر حسین زمین پر بیٹھ گئے. آواز دی بیٹا علی اکبر ہمارے برابر میں بیٹھ جاؤ. عباس کے جانے کے بعد ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ہماری جزاک اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عباس ہماری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ہمیں عباس کی جنگ کا نقشہ بتاتے رہو. علی اکبر باپ کے برابر میں زمین پہ بیٹھ گئے، بتا رہے ہیں. اور میرے نوجوانوں سنو، علی اکبر آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں. بابا عالم تیزی سے دریا کی طرف جا رہا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امو جان علی کی شان سے لڑتے ہوئے، فوجوں کے پرے کاٹتے ہوئے دریا کی طرف بڑھ رہے ہیں. بابا علم بہت تیزی سے دریا کی طرف جا رہا ہے. حسین اطمینان کا سجدہ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا علم رکا. سمجھ گئے تو پھر آنسو کیوں نہیں رک. حسین عباس کہتے ہیں، علی اکبر کہتے ہیں بابا علم رک گیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چچا دریا پر پہنچ گئے. بابا علم ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اب بابا دریا میں اتر رہے ہیں. بابا دریا میں چچا اتر رہے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چچا اب دریا میں اتر رہے ہیں. حسین نے شکر کا سجدہ کیا. ایک مرتبہ علی اکبر نے عزادارو چلا کر کہا بابا علم بلند ہو رہا ہے. ابو عزا خان ابو طالب میں پڑھوں گا شاہ جی، یہاں ہمت نہیں رہی جو آپ نے حکم دیا تھا، یہاں تو صرف ایک جملہ پڑھوں گا. علی اکبر نے کہا بابا علم بلند ہو رہا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے چچا دریا سے نکل رہے ہیں. بابا علم بہت بلند ہو رہا ہے. معلوم ہو رہا ہے کہ چچا پیدل نہیں اڑ کر دریا سے نکل رہے ہیں. بابا علم بلند ہو رہا ہے. بابا علم بلند ہو رہا ہے. حسین کو اطمینان ہوا. علی اکبر نے ایک مرتبہ کہا بابا چچا تیزی سے خیمے کی طرف آ رہے ہیں. علم لہراتا ہوا آ رہا ہے. علم لہراتا عزادارو ماتم کرو گے اب. علم لہراتا ہوا آ رہا ہے. حسین نے اطمینان کا سانس لیا. اور وہ میرے نوجوان اگر سینے میں دل ہے تو میرا جملہ سن لینا. فاطمہ زہرا کی اگر شفاعت لینا ہے، ایک مرتبہ علی اکبر نے گریبان چاک کر کے کہا بابا علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ لی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں یہ آقا واتم کا عزادار ہے. او مولا تمہیں سلامت رکھے. بابا علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ لی. حسین کہتے پروردگار میرے بازو کی خیر، میرے بازو کی خیر. علی اکبر کہتے میرا جملے آخری. علی اکبر کہتے ہیں بابا علم نے پھر بائیں سے دائیں کو کروٹ لی. بابا علم ہنس کو لے کھا رہا ہے. بابا علم لہرا رہا ہے. بابا علم جھکا. بابا بس اتنا علی اکبر کا کہنا تھا. حسین نے امامہ سر سے پھینکا، گریبان چاک کیا، دوڑے اکبر کو لے کر چلے. سن لو گے جملہ؟ بس اس جملے کے لیے مصائب تھے دوستو. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا حسین دریا کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. دوڑتے حسین جھک کر اٹھے.
تو حسین کے ہاتھوں میں عباس کا کٹا ہوا میرے نوجوان مولا تمہیں سلامت رکھے، یہ قیامت کا جملہ سننا ہے، یہ قیامت کا جملہ سننا ہے تو سن لینا۔ عزادارو، عباس کا کٹا ہوا بازو اٹھایا، آگے بڑھے، دوسرا بازو اٹھایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سارے علماء سے یہی سنتے ہو نا کہ پہلے عباس کے بازو اٹھائے، بعد میں عباس کے لاشے پر گئے۔ عزادارو، عباس کے بازو تو پہلے کٹے تھے، پہلے تو عباس کا لاشا ملنا چاہیے تھا، بازو تو بعد میں ملنے چاہیے تھے، بازو تو دریا پہ کٹے تھے، لاشا تو آگے ملنا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ حسین کا سقا خیمے کی طرف آ رہا تھا، لیکن یہ بازو آگے کیوں ملے؟ پہلے بازو ملے، لاش بعد میں ملی۔ عزادارو سنو گے، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ جب عباس کا بازو کٹا، عباس پھر بھی آگے بڑھتا گیا، پھر دوسرا بازو کٹا، پھر بھی خیمے کی طرف بڑھتا گیا، لیکن ایک مرتبہ ایک ظالم کا تیر جب مشک سکینہ میں آ کر لگا اور پانی بہ گیا، عباس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اب عباس خیمے کی طرف نہیں بڑھا، دریا کی طرف واپس لوٹ گیا۔ ارے جب بچی پانی نہیں پی سکی، جب سکینہ